बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तसव्वुफ की दुनिया के तहत सोहबत बाउलिया में आज हम बात करेंगे सिलसिला चिश्तिया के सरखील ख्वाजा मोहम्मद बिन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ख्वाजा मोहम्मद बिन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ऊंचा मुकाम इस्तिग़राक़ इलाही अता कर रखा था और ये ख्वाजा अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं जी। अच्छा, इनके वालिद जो ख्वाजा अहमद आरिफ रहमतुल्लाह अलैह वो जो गोया कि इनके पीर मुर्शिद भी हैं और रूहानी बाप भी हैं, नस्बी बाप भी हैं और ये उनके नस्बी औलाद भी हैं और रूहानी औलाद भी हैं, सच्चे जानशीन हैं। बड़ा ऊंचा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस्तिग़राक़ का मुकाम अता कर रखा था। लिखा कि शेखुल मशाइख ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह इनका इरादा हुआ कि मैं किसी से बैत हूँ। अच्छा। ये किसी और जगह किसी शेख से बैत होने का इरादा रखते थे कि इनके ख्वाब में जो है ख्वाजा अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और उन्होंने इशारा किया कि तुम मेरे पोते के सिलसिले बैत में दाखिल हो जाओ। अच्छा, तो गया कि ये पोते हैं मोहम्मद बिन आरिफ रहमतुल्लाह, उनके सिलसिले इरादत में दाखिल हुए ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। और ज़ाहिर है कि ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह इल्म व मार्फत का बहुत ऊंचा मुकाम रखते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है वो इनके सिलसिला बैत में दाखिल किया। और इधर ख्वाजा मोहम्मद बिन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह को यह मुशाहिदा मुतलक का मुकाम हासिल था। अच्छा, और ऐसा इस्तिग़राक़ हासिल था कि उसकी हकीकत तक पहुँच गए थे। अच्छा, और मुशाहिदा मुतलक आप जानते हैं कि जैसे कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जिब्रील में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा था कि वमल एहसान, एहसान किसे कहते हैं, जी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु, कि तो अपने अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया कि अल्लाह को देख रहा है। सुभान फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तू उसको नहीं देख सकता तो इबादत इस तसव्वुर के साथ कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। सुभान। तो गोया कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुकाम जिक्र किए, एक मुकाम मुशाहदा, एक मुकाम मुराकबा। मुकाम मुशाहदा का मतलब है कि आबिद माबूद को गोया के देख देख कर इबादत कर रहा है। सुभान। जब ज़ाहिर है कि ये आबिद माबूद को देख देख के इबादत करे तो उस इबादत की जो है खूबसूरती का आलम क्या होगा। और दूसरा मुकाम मुराकबा है कि अगर ये आपको जो मकाम में मुशाहदा हासिल नहीं तो उसके नीचे का मकाम मुराकबा, कि आप ये तसव्वुर बांध की इबादत करें कि अल्लाह आपको देख रहा है। अब ज़ाहिर है कि ये भी तसव्वुर जब आबिद बांधता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है और ये हाथ बांधे उसके सामने खड़ा है, तो उस इबादत की खूबसूरती और हुस्न भी बढ़ जाता है। तो लेकिन हज़रत शेख को जो अल्लाह ताला ने मकाम मुशाहदा अता कर रखा था, सुभान। इस कदर ऊंचा मुकाम, और उसके इस्तिग़राक़ में रहते थे। अच्छा। अजीब गरीब उनके अहवाल थे। और इनके एक साहिबजादे थे शेख बुद्धा। शेख बुद्धा जो है ये उनके साहिबजादे थे कि एक दिन क्या हुआ कि ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहिबजादे जो है यानी ख्वाजा मोहम्मद आरिफ के साहिबजादे शेख बुद्धा, ये दोनों शाहबाद, इंडिया के अंदर एक इलाका है शाहबाद, वो शाहबाद के अंदर बैठे थे। अच्छा, और वो जगह ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की, तो वहाँ दोनों मौजूद थे। अच्छा, इधर जो है ख्वाजा मोहम्मद आरिफ और रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो गया कि नज़ा का वक्त आ गया, अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचने का वक्त आ गया, तो इनको जो है इन्होंने अपनी निस्बत बातनी के ज़रिए से तसर्रुफ़ किया। अच्छा, और दोनों को मुतवज्जे किया कि मेरे पास आ जाओ। अच्छा, चुनांचे ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि तुम और ये मेरे साहिबजादे को लेकर फ़ौरन मेरे पास पहुँचो। अच्छा, तो ज़ाहिर है कि ये निस्बत बातनी काम करती है, कल्ब से कल्ब की तारें जुड़ी होती है अल्लाह वालों की, तो उस तार को खींचते हैं तो दूसरे अल्लाह वाले समझ जाते हैं। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जैसे फरमाते हैं इन्ना मयार फजली मिन नासी ज़बूह, अल्लाह वाली अल्लाह वालों की रमज़ जानते हैं, आम आदमी पहचान नहीं सकता। अब ये दोनों हज़ार शाहबाद से चले और आपके पास पहुँचे। इधर नज़ा का वक़्त था और ये इस्तिग़राक़ की कैफियत में चले जाते थे। तो इस्तिग़राक़ की कैफियत में जाते बेहोशी और शुक्र तारी होता तो क्या फरमाते, कहा कि फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझ गया। अच्छा, ये एक फरमाते, तो फिर होश में आते, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाते, फिर ये फरमा। तो ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ने पूछा कि हज़रत ये आप बेहोशी में जब जाते हो तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ गया, तो ये क्या समझ गए। तो उस वक्त हज़रत फरमाया मैं तौहीद मुतलक को समझ गया।
اللہ توحید مطلق کیا ہے اس کی حقیقت مجھے سمجھ میں آ گئی، تو اس پر میں کہتا ہوں الحمدللہ سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں جب مجھے اللہ سے وصل کا وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالی توحید مطلق کی حقیقت کھول دی، اللہ توحید مطلق کی حقیقت کھول دی، تو اس لیے وہ توحید مطلق کو کہتے ہیں میں سمجھ گیا، اس لیے یہ فرماتے اب توحید مطلق کیا ہے، وہ ایک مستقل ایک موضوع تصوف کا، تو یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے مغز اور ایک مغز کا بھی مغز ہوتا ہے، جیسے اخروٹ ہوتا ہے، اخروٹ کا ایک مغز ہے، ایک اس مغز کا بھی مغز ہے، مغز کا مغز کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کا تیل، اخروٹ کو اگر نچوڑے اس پہ تیل نکلتا ہے تو تیل گویا کہ اس اخروٹ کی جو گیری ہے اس کا بھی مغز ہے، تو گویا کہ ایک توحید ہے ایمان والوں کی جو گویا کہ اس جو ہے وہ اس کی طرح اخروٹ کی گیری کی طرح ہے، ایک اس کے اندر جو تیل ہے اس کا بھی جو جوہر ہے بالکل وہ توحید مطلق، اور وہ توحید مطلق یہ ہوتی ہے کہ صوفیہ اکرام وہ توحید مطلق اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وجود اصلی وجود وہی ہے، اس کے علاوہ جتنے وجود ہے یہ مجازی وجود ہے، اصلی وجود نہیں ہے، تو وجود اصلی وہ ایک اللہ جس کو وجود واجب کہتے ہیں، اس کے وجود کی برکت سے آگے چیزیں وجود پکڑتی ہیں، لیکن اصلی وجود وہی ہے جو آگے چل کے کیفیت بن جاتی وحدت الوجود کی، وہ کیفیت بنتی ہے جس کو جو صوفیہ نے وحدت الشہود بھی کہا، وحدت وجود بھی کہا، تو یہ توحید مطلق ظاہر ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کا خاص مقام ہے کہ وہ جو مقام آتا ہے عالیہ پر ہوتے ہیں وہ ان حقائق کو سمجھتے ہیں، عام آدمی کے لیے وہی حکم ہوتا ہے کہ جو اصطلاحات کے اندر آتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر یہ کہا کہ میں توحید مطلق سمجھ گیا ہوں، اس کے بعد فرمایا کہ اب میرے نزا کا وقت ہے، اب میری روانگی کا وقت ہے، تو جتنی امانات تھیں، جتنے اپنے مشائخ سے علوم و معارف ملے تھے، یہاں تک کہ جو اسم اعظم بھی ملا تھا وہ سب کا سب جو خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا اللہ کہ یہ ساری امانت میں آپ کو دیتا ہوں، اب آپ اس امانت کو سنبھالیے اور آگے اس کو لے کے چلیے، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے شیخ بدھا، یہ میرا بیٹا بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اس کی بھی تربیت کیجئے اور اس کی تربیت کر کے جو ہے اس کو واپس اسی مقام پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ نے یہ درخواست کی تھی حضرت کہ آپ سے مجھے اتنا تعلق ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس مفارقت اس جدائی کے صدمے میں یہاں رہ نہیں سکوں گا، جو ہر جگہ آپ کی خوشبو اور مہک آئے گی تو مجھے وہ بے چینی ہو جائے گی، لہذا میں یہاں سے اپنے وطن چلا جاؤں گا۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، اور میرے بیٹے کو بھی لے جانا اور اس کی تربیت کر کے اس کو کامل کر کے اس کو دوبارہ اسی جگہ چھوڑ دینا تاکہ میری اسی مقام پر آ کر میرے فیضان کو آگے پہنچائے۔ سبحان اللہ لہذا انہوں نے ایسے ہی کیا کہ شیخ بدھا کو ساتھ لے گئے، ان کی باطنی تربیت کی اور جو ان کے باپ سے لیا تھا وہ آگے بھی عطا کر دیا، سبحان اور بہت سے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ان کی جو خلافت تھی شیخ بدھا کی خلافت اپنے والد سے تھی، اچھا محمد بن عارف ہی سے ان کی خلافت تھی، اور بعض کہتے ہیں ان کی خلافت جو خواجہ عبدالقدوس گنگوئی سے تھی انہوں نے ان کو خلافت دی تھی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے بھی خلافت دے دی ہو اور پھر خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ نے بھی آگے اجازت دے دی ہو، تو مقامات جب مکمل کر لیے سبحان تو یہ 898 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا، غالباً 15 سفر یا 17 سفر تھا ان کا وصال ہوا اور یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آگے جو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے وہ شیخ المشائخ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم و معرفت کا ایسا ستون تھا کہ علماء ظاہر علماء باطن نے ان کے فیوز سے فائدہ اٹھایا اور آگے یہ سلسلہ چلا، سبحان اللہ اور شیخ محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ ان تک مجھ سے لے کے ان تک جو ہے تقریباً 20 واسطے بنتے ہیں، 20 واسطے اور ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے 21 واسطے بنتے ہیں، ماشاء وہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ ماشاء اللہ حضرت یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت تو واقعی اولیاء ہی سمجھ سکتے ہیں، بالکل تو یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اولیاء کاملین جو ہیں اپنے جب واپسی کا سفر ان پر طاری ہوتا ہے ان کو یہ بات اندازہ ہو جاتی ہے، تو یہ امانتیں جو ہیں وہ آگے فیوز کو برکات کو یہ آگے ڈیلیور کر کے جاتے ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور اگر یہ نہ کر پائیں تو یہ بہت بڑا حصہ جو ہے علم و معرفت کا یہ اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے ہیں؟ تو یہ کیونکہ ہم ہر بزرگ کے بارے میں آپ یہ واقعات نہیں پتہ چلتے، کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، تو کیا وہ اوور دا ٹائم کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت اپنی زندگی میں کسی اہل کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری نسبت باطنی کا اہل موجود ہے تو زندگی میں اس نسبت کو منتقل کر دیتے ہیں، اور وہ جو امانات ہیں جو تصرفات باطنی ادھر کے حوالے کر دیتے ہیں،
لیکن اگر وہ اپنے دائیں بائیں زندگی میں دیکھتے ہیں اہل موجود نہیں ہیں تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے پھر جو ہے وہ تصرف باطنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے وہ اس شخص کو جو بعد میں کوئی اہل پیدا ہو اس تک وہ اس کو منتقل کرتے ہیں۔ اچھا گویا کہ یوں سمجھے کہ وہ چیز جو بھی ہوتی ہے وہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں، دنیا کے وہ چیز کسی ایک محفوظ مقام پہ موجود رہتی ہے، اچھا ہاں موجود رہتی ہے۔ چنانچہ بہت سے مشائخ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ جو کمال جو معرفت تھی اپنی خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ دی، یہ باطنی طور پر اس مقام پر چھوڑ دی کہ یا اللہ اس امانت کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے۔ جی اب کوئی اہل آئے گا اور ان کو یہ کشف ہو جاتا تھا کہ یہ ایک اہل 2-3 سال کے بعد یا 10 سال بعد ایک اہل آئے گا، تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جب وہ اہل آئے تو جیسے خانقاہ میں داخل ہو تو یہ جو نسبت باطنی اس کو منتقل ہو جائے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور ایسے واقعات ہیں کہ لہٰذا وہی ہوا 8 سال کے بعد جب وہ اہل آیا اور اس کے اندر داخل ہوا اور پھر اپنے بعد کے لوگوں کو کہہ گئے کہ دیکھو 8 سال کے بعد ایک شخص انٹر ہوگا، اچھا وہ اس کو میری نسبت باطنی منتقل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ انتظار میں رہے کہ بھی 8 سال کے بعد کون آئے گا، تو دیکھا تو ایک شخص آیا کہ جو اپنے علاقے کا شرابی اور کبابی تھا، اچھا شرابی اور کبابی تھا، اور اس کو نہ خدا کا ہوش نہ خدا کی مخلوق کا ہوش، اور وہ چلا جا رہا ہے تو چلتے چلتے دیکھتا ہے خانقاہ کی طرف تو اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے اور آ رہے تو لوگ بڑے حیران ہو کہ یار یہ شخص آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، پریشان حیران، لیکن چونکہ امر ہے شیخ کا خاموش کھڑے، اور وہ چلا آ رہا ہے، جیسے ہی وہ خانقاہ کی چوکٹ پہ آتا ہے تو پتہ نہیں اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، اپنی شراب کی بوتل توڑتا ہے اچھا اور ایک چیخ مارتا ہے اور تڑپ کے گرتا ہے سجدے میں اور خدا سے رو کے گڑگڑا کے توبہ کرتا ہے اور توبہ کا غسل لے کر اندر داخل ہوتا ہے، نسبت باطنی اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، وہ ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، آگ لینے پیغمبر جاتے ہیں وہاں نبوت عطا کر دیتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی کام ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تصرفات باطنی چلتے ہیں، تو اگر دنیا میں اہل ان کو مل جائے تو عطا کر دیتے ہیں، ورنہ بھی چلے جائیں۔ تو اس لیے لکھا ہے مشائخ نے کہ پیر کامل جو ہوتا ہے بعد میں جو لوگ موجود ہیں اس میں جو ہے وہ ناقص کو کامل بنا سکتے ہیں، تصرف باطنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے وہ اس عالم ارواح سے وہ ناقص کو جو ہے کامل بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا تصرف باطنی کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے ان کی تکمیل ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے مقام عالیہ تک پہنچتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ تو ناظرین یہ بڑی ماشاءاللہ تصوف کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں ہمیں پتہ چلیں، اور لگتا یوں ہے سمری ایسے لگتی ہے کہ جیسے بس انسان اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور پیر و مرشد کی خاص نظر کرم حاصل ہو سکتی ہے۔